न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जुल्फ़कार शेयर कर रहे हैं। जुल्फ़कार कहते हैं कि आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा शाह साहब के पास एक फैमिली आई। वो लोग किसी शहर के रहने वाले थे। उन्होंने आकर ये कहा कि हम लोग बड़ी मुसीबत में आपके पास आए हैं। पिछले 3 माह से, यानी उस वक्त की बात है, पिछले 3 माह से उनकी बेटी जो है बहुत सख्त बीमार है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बेटी को कुछ हो जाएगा। हर तरह का डॉक्टरी इलाज भी करवा के देख लिया। 1-2 आमलीन हजरात के पास भी लेकर गए। उनका ये कहना था कि इसके ऊपर किसी जिन का बसेरा है, किसी जिन ने अपना कब्जा किया हुआ है और वो जिन अफरीद इतना सख्त और जालिम है कि हम उसको निकाल नहीं सकते। शाह साहब ने पूछा कि आपकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसके ऊपर वो जिन अफरीद इस तरह से काबिज हो गया। तो उनका ये कहना था कि उनकी बेटी अपनी चची के साथ एक शाम को वो लोग किसी के घर गए हुए थे। वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ता काफ़ी लंबा था। तो वो लोग किसी जैसे सवारी के इंतज़ार में वहाँ पर रुक गई कि कोई रिक्शा या कोई सवारी आती है तो उस पर बैठ कर हम लोग घर जाएंगे। मगरिब हो चुकी थी। जिस जगह पर रुककर वो इंतज़ार कर रही थी वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। उसके आगे जैसे सड़क होती है और वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गई थी। काफ़ी घना वो दरख्त था। उस दरख्त के नीचे बैठी रही। मगरिब भी हो गई। मगरिब के बाद कहीं कोई रिक्शा आया तो उस पर बैठकर वो लोग घर वापस आ गए। उसी रात हम लोगों की बेटी को बहुत सा बुखार हो गया। उसके पाँव के ऊपर एक अजीब सा जख्म सा बन गया। हम लोगों को ये लगा कि शायद इसको जूता लगा होगा, कोई ठोकर लगी होगी जिसकी वजह से इसका पाँव जख्मी हो गया। बड़ा सा बुखार भी हो गया। बड़ी मेडिसिन दी, बड़ा उस पाँव का इलाज भी करवाया। कुछ दिन के लिए ठीक हुई। कुछ दिन के बाद जब आधी रात का टाइम होता था तो उठकर बाथरूम में चली जाती थी। कपड़ों समेत ही नहाना शुरू कर देती थी और नहाते नहाते ऊंची चीखें मारती थी और बाकायदा ऐसा लगता था कि जैसे किसी से डरती है और हम कलाम होती है। हम लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल के साथ बाथरूम से बाहर निकाला और उससे पूछा कि तुम किससे बातें करती हो और ये क्या तुम कपड़ों समेत नहाने अंदर चली गई हो। जिस पर उसने ये कहा कि मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेरा हाथ पकड़कर कोई मुझे बाथरूम में लाता है और यहाँ पर नहाने के लिए खड़ा कर देता है और थोड़ी ही देर के बाद मुझे एक भयानक चेहरे वाला मर्द नज़र आता है। वो मुझे बहुत ज़्यादा डराता है। हम लोग फिर आमलों के पास भागे। जहाँ जहाँ हमें पता लगा सब ने ये बताया कि इस पर अफरीद का साया है। 3 माह से वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो सूखकर कांटा बन चुकी है। ना कुछ खा सकती है ना पी सकती है। हर तरह का डॉक्टरी इलाज करवाया है। बस वो यही कहती है कि मेरा गला किसी ने पकड़ा हुआ है। उसके हलक से कोई चीज़ नीचे नहीं उतरती। हमारी मदद करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। शाह साहब ने कहा कि उस बच्ची को लाना होगा। उन्होंने कहा कि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि हम उसको इतना दूर ला सकें। फिर नाना जी कहते हैं कि शाह साहब और मैं, हम लोगों ने जुमेरात वाले दिन उनके शहर जाना था। अभी जुमेरात आने में 3 दिन बाकी थे। वो लोग इतवार वाले दिन आए थे। सोमवार, मंगल और बुध के बाद हम लोगों ने वहाँ पर जाना था, क्योंकि शाह साहब जब भी किसी ऐसे मरीज़ का इलाज करते थे जिसके ऊपर जिन्नात का बसेरा होता था तो वो जुमेरात के दिन ही किया करते थे। अल्लाह के हुक्म से बतफ़ैल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जुमेरात वाले दिन उन जिन्नात से इंसान को रिहाई देते थे। जुमेरात का दिन था। वो लोग हम लोगों को लेने के लिए आ गए। हम लोग तकरीबन दोपहर तक गांव से निकलकर उनके शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर काफ़ी दूर था। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे, उनका घर देखा। नॉर्मल लोग थे। काफ़ी बड़ा घर था। उनके घर में भी काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे। वो लड़की जो थी बिल्कुल ऐसा था जिस तरह से कोई ढांचा
جیسے بستر پر پڑا ہوا ہے، یہ اس کی حالت تھی. اس حد تک وہ کمزور ہو چکی تھی. شاہ صاحب کو دیکھتے ساتھ اس نے چیخنا شروع کر دیا. وہ ڈرنے لگ گئی اور کانپنے لگ گئی. اس کے وجود کو دیکھ کر، اس کی صحت کو دیکھ کر بالکل بھی انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا اونچا چیخ سکتی ہے، جبکہ اس کے گھر والے یہ کہتے تھے کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتی، اس کی تو آواز بھی نہیں نکلتی. پتہ نہیں اب اس نے اتنی اونچی چیخیں کیسے مار لی ہیں. اور جو چیخوں کا انداز تھا وہ بہت زیادہ بھیانک تھا. ایسے لگتا تھا کہ جس طرح سے کوئی مرد چلا رہا ہے. تبھی ایک دم سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی بڑی تیزی کے ساتھ اور کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں ان سب کو مار دوں گا. اب جو تھی لڑکی لیکن وہ بول ایسے رہی تھی جس طرح سے کوئی مرد بول رہا ہے. شاہ صاحب کو پتہ چل گیا کہ وہ مخلوق اس کے اوپر اب حاضر ہو چکی ہے. شاہ صاحب نے اسی ٹائم اس کے سب گھر والوں کے اوپر حصار کیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی آگے نہیں بڑھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. صرف آپ لوگوں نے اس چارپائی کی حدود تک ہی رہنا ہے. گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے وہاں پر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی. تو جیسے صحن میں چارپائیاں وغیرہ سب نے بچھائی ہوتی ہیں. شاہ صاحب نے اس سے بات کرنا شروع کی کہ تم کون ہو، اس پر کیوں آئے ہوئے ہو اور اس بچی کو کیوں اتنی اذیت اور تکلیف دے رہے ہو. پہلے اس نے مردانہ آواز میں ہنسنا شروع کر دیا. اتنا زور زور سے ہنس رہی تھی، کہہ کے مار رہی تھی. پھر ایک دم سے دوسری طرف کروٹ لے کر سونے لگی اور ایسے خراٹے لینے لگی جیسے بڑی گہری نیند میں ہے. ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اس نے مردانہ آواز میں رونا شروع کر دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور یہ کہنے لگی کہ مجھے جلانا نہ، میں سب سچ بتاؤں گا. مجھے پتا ہے تمہاری گدی بہت اونچی ہے اور تم مجھے جلا دو گے. مجھے جلانا نہ، اور اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. اگر مجھے نکالنے کی کوشش کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا. شاہ صاحب نے کہا کہ میں تمہیں جلاؤں گا نہیں، لیکن تم مجھے بتاؤ تم اس کو کیوں اتنی اذیت دے رہے ہو. جس پر اس نے یہ کہا کہ ایک شام کو مغرب کے بعد قبرستان کے باہر والے راستے پر جس درخت کے نیچے یہ بیٹھی تھی وہاں پر میرا گھر ہے. میں وہاں پر بڑا پرانا، بہت پرانا 100 سال پہلے کا رہتا ہوں اور میں نے بہت سے لوگوں کو نقصان بھی دیا ہے، بہت سے لوگوں پر اپنا بسیرا کیا ہے. یہ بالکل اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی. میں اس کو دیکھ رہا تھا. یہ بار بار اپنے پاؤں سے جوتی نکالتی تھی اور جس طرح سے بار بار اپنے پاؤں سامنے رکھتی تھی. مجھے اس کے پاؤں بہت اچھے لگے. جیسے میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو میں نے اس کے اوپر بسیرا کرنے کے لیے اس کے پاؤں کے اوپر تھوک دیا، اس لیے اس کے پیروں کے اوپر زخم بن گئے تھے. اس وقت سے میں اس کے پیچھے ہی ہوں. اس کو بہت دفعہ اپنا آپ ظاہر بھی کروا چکا ہوں. اب میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. اسے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر آسیب ہے اور تم موجود ہو، ورنہ وہ وہاں پر کبھی بھی نہ آتی. اس نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا. شاہ صاحب نے اپنی تسبیح نکالی اور اس لڑکی کے قریب کھڑے ہو کر پڑھائی کرنے لگے. جیسے وہ پڑھائی کرنے لگے باقاعدہ اس لڑکی کو اس عفریت نے چارپائی کے اوپر اچھالنا شروع کر دیا، جیسے باقاعدہ اس کو کوئی اٹھا کر مار رہا ہے. اور وہ ایسے تھی جس طرح سے کوئی بے جان گڑیا، کوئی لکڑی ہے. تھوڑی دیر گزری، 5-6 دفعہ جب اس نے اٹھا کر پھینکا، اس کے بعد وہ اس کے جسم سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلا اور اس نے اس پورے گھر میں جیسے آندھی طوفان مچانا شروع کر دیا. جتنے بھی درخت تھے وہ اس طرح سے زور زور سے ہلنے لگے جیسے جڑوں سے اکھڑ جائیں گے. گھر کا صحن کا کچھ حصہ کچا بھی تھا اور وہاں پر مٹی کے گول گول جس طرح سے غبار سے اٹھنے لگے اور پورا گھر مٹی سے بھر گیا. جب وہ اس کے جسم سے نکلا تو اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا. اپنے ماں باپ کو اشاروں سے پکار رہی تھی کیونکہ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اونچا بول سکتی. بس اسی ٹائم شاہ صاحب نے اس لڑکی کے ہاتھ میں اپنی تسبیح پکڑا دی. اب وہ عفریت چاہ کر بھی اس کے جسم میں نہیں داخل ہو سکتا تھا. اس لڑکی نے جب تسبیح پکڑی تو ایک دفعہ وہ کانپنے لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہو کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی جیسے بڑی پرسکون ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ علیل تھی، کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی تھی. اس مخلوق، اس جن نے ہر وقت اس کا گلا پکڑا ہوا تھا. اس کے بعد وہ عفریت وقتی طور پر جس طرح سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا. شاہ صاحب نے ان کے پورے گھر پر حصار کر دیا اور یہ کہا کہ اس حصار کہ ٹوٹتے ٹوٹتے وہ اس گھر میں نہیں آ سکتا. 41 دن تک اس حصار کا اثر رہے گا. 41 دن تک اس لڑکی کی حفاظت کریں. 41 دن آپ نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کرنی ہے، چاہے خود بیٹھ کر پڑھیں، چاہے مولوی حضرات سے کروائیں.
لیکن مغرب سے پہلے روز آپ لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کرنی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حفاظت کا ایک تعویذ اس لڑکی کے گلے میں بھی پہنا دیا گیا۔ اس کے بعد واپس آ گئے۔ 10-15 دن کے بعد وہ لوگ حالات بتانے کے لیے آئے اور یہ بتایا کہ وہ ان کی بیٹی پہلے سے بہتر تھی، کچھ کھانا پینا بھی شروع کر دیا تھا اور ہلکا پھلکا بولنے بھی لگ گئی تھی، لیکن وہ بار بار یہ شکایت کرتے تھے کہ جو ہی مغرب ڈھلتی ہے، یعنی مغرب کی اذان ہوتی ہے، شام ڈھلتی ہے، تو ہم لوگوں کی گھروں کی دیواروں کے اوپر، گھر کی جو دیوار ہے اس کے اوپر بہت بھیانک پرندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان پرندوں کے کبھی گلے میں رسی باندھی ہوتی ہے، کبھی پیروں میں باندھی ہوتی ہے، اور وہ پرندے بہت بھیانک آوازیں نکالتے ہیں۔ جب ہم لوگ ڈر کے ان کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں اور ایک آگ کا شعلہ بھی دکھائی دیتا ہے جب وہ اڑتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا یہ وہی جن ہے، یہ سارے اس کے چھل ہیں، کیونکہ وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، گھر میں حصار ہے، اسے آنے دو اور بتاؤ کہ لڑکی اب تو نہیں شکایت کرتی کہ گھر میں کوئی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن میرے کانوں میں اس کے ہنسنے کی اور رونے کی آوازیں گونجتی ہیں۔ جس وقت آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ میرے کان میں باقاعدہ ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ 41 دن پورے ہونے دیں، جب 41 دن پورے ہوں گے میں خود آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ اسی طرح سے باقی کے دن بھی گزر گئے۔ 41 دن جب پورے ہوئے تو میں بھی شاہ صاحب کے ساتھ ہی اس لڑکی کے ان کے گھر گیا۔ جب جا کر دیکھا تو لڑکی خاصی بہتر تھی، اس کا چہرہ بھی بدل گیا تھا اور وہ جو بالکل ایک ڈھانچہ نما اس کا وجود ہو چکا تھا وہ بھی ٹھیک تھا۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھی، اس نے شاہ صاحب کو باقاعدہ سلام بھی کیا اور یہ کہا کہ مجھے بچا لیجئے، اللہ کا شکر ہے ابھی 41 دن ہو گئے ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن میرے کانوں میں ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تعویذ اپنے گلے سے بالکل بھی مت اتارنا، آہستہ آہستہ اس کی آوازیں آنا بھی بند ہو جائیں گی۔ شاہ صاحب نے پوچھا مجھے پوری بات بتاؤ، تم نے اس قبرستان میں ایسا کیا دیکھا تھا؟ اس لڑکی نے بتایا کہ جب میں اور میری چچی ہم لوگ چل چل کے تھک گئے تھے تو باہر روڈ پر آ کر ہم لوگ رکشے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ میں ایک دم سے پیچھے پلٹ کر اس قبرستان کے اندر دیکھنے لگی، مجھے ایک شور سنائی دیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا کالے رنگ کا کوئی شاپر سا تھا، بیگ تھا، اس نے وہ ایک دم سے قبرستان کے اندر پھینکا۔ میں خود دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے پھینکا اس کا منہ کھل گیا، اس میں سے کچا گوشت بہت باہر گرا، اور ساتھ ہی جیسے اس کچے گوشت کو میں غور سے دیکھ رہی تھی تو میں نے ایک کالے رنگ کا سایہ دیکھا، وہاں پر بیٹھا ہوا کوئی پرچھائی تھی۔ میری جو ہی اس پرچھائی پر نظر پڑی اس نے باقاعدہ میری طرف دیکھا، اس کی سرخ آنکھیں تھیں۔ میں ڈر گئی اور جلدی سے اپنا منہ روڈ کی طرف کر کے کھڑی ہو گئی۔ بس اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، اور وہ جو جن میرے اوپر آتا تھا وہ مجھے باقاعدہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ رات کو میرا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم میں کھڑا کر دیتا تھا اور باقاعدہ شاور بھی جیسے چل جاتا تھا، میرے کپڑے گیلے ہو جاتے تھے، پھر اس کا بھیانک چہرہ میرے سامنے نمودار ہوتا تھا، کبھی دیوار کے کسی کونے سے، کبھی دیوار کے کسی کونے سے، اور میں بہت ڈرتی تھی، میں چاہ کر بھی دروازہ نہیں کھول سکتی تھی۔ 10-15 منٹ کے بعد باتھ روم کا دروازہ کھل جاتا تھا۔ پھر جب سے میں کچھ کھانے کی کوشش کرتی تھی وہ باقاعدہ میرا گلا پکڑ لیتا تھا، کالے رنگ کے 2 ہاتھ ایسے لگتے تھے جیسے ان ہاتھوں پر سکن نہیں ہے، کوئی ڈھانچہ ہے، کوئی لکڑی ہے، وہ میرا گلا پکڑ لیتے ہیں، میں کچھ کھا پی نہیں سکتی، ایسے لگتا ہے میرے گلے میں کانٹے پڑ کے ہیں۔ لیکن جب سے میں نے یہ تعویذ پہنا ہے اور جب سے میرے گھر والے قرآن خوانی کر رہے ہیں اس وقت سے مجھے بہت سکون ہے۔ میں ڈرتی ہوں اگر 41 دن کے بعد یہ حصار ختم ہوا تو کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کے واپس آنے کی مدت 41 دن ہی تھے، اگر یہ حصار کسی طرح بھی ٹوٹ جاتا، اور یہ حصار تب ٹوٹتا اگر جو پرندے کے روپ میں آپ لوگوں کے گھر آ کر بیٹھتے تھے آپ اس کو جانی نقصان دے دیتے، یا پھر وہ کوئی آپ کے گھر سے اٹھا کر چیز کھا لیتا۔ بہت آپ لوگوں نے حفاظت رکھی اس چیز کی، کیونکہ شاہ صاحب نے ان لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ 41 دنوں میں کوئی بھی مخلوق نظر آئی، کوئی بلی، سانپ، عجیب و غریب بڑی چھپکلی، الو یا کوئی اور پرندہ، تو اس کو مارنا نہیں ہے، نہ ہی اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز ڈالنی ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کے بعد 41 دن جب گزر گئے شاہ صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر مزید حصار کیا، اس لڑکی کو تعویذ بھی دیا، ان کے گھر میں بھی ایک تعویذ لگا دیا۔ پھر 3 ماہ کے بعد، اگلے 3 ماہ کے بعد وہ لوگ آئے، وہ بچی بھی ساتھ آئی۔
اور شاہ صاحب کا بے حد شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم مجھے اس افرید سے نجات دلائی، میری جان بچ گئی، ورنہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نہیں بچوں گی۔ میں نے بہت بار اس کو عجیب و غریب روپ میں بھی دیکھا، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی کھڑے دیکھا۔ کبھی وہ میرے ابو کی چارپائی پر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی امی کی چارپائی پر، کبھی میرے بہن بھائیوں کے اوپر جیسے اڑ رہا ہوتا تھا، اڑ کر گزرتا تھا، اور جب وہ میری چارپائی کے پاس آتا تھا تو وہ کچھ پڑھنے لگ جاتا تھا۔ تو شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ ایک خبیث عفریت تھا، ناپاک جن، وہ تمہارے اوپر جادو کر رہا تھا، اس کے جادو کے ذریعے ہی تم سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی تھی، تمہارے جسم کا خون وہ پیتا تھا، جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت تھی۔ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر شاہ صاحب نے انہیں یہ کہا کہ جیسے ہی 6 ماہ پورے ہو جائیں گے اس بچی کی شادی کر دینا، وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکے گا۔ شاہ صاحب نے مزید بھی اس سے معلومات لی اور پوچھا کہ دوبارہ اس کے رونے کی اور ہنسنے کی تمہارے کانوں میں گونج تو نہیں سنائی دی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب سے آپ نے دوبارہ حصار کیا اور میرے گلے میں یہ تعویذ پہنایا ہے تب سے مجھے اس کی بھیانک آوازیں بھی نہیں سنائی دیتی۔ یہ ایک کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی کہ کس طرح سے جنات انسانوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنے جادوؤں کے توڑ کرنے کے لیے، اتارے کرنے کے لیے قبرستانوں میں پتہ نہیں کیا کچھ پھینک آتے ہیں، پھر ان کے اوپر وہ مخلوقات حاوی ہوتی ہیں جو وہاں پر یا فضا میں موجود ہوتی ہیں، اور اگر کوئی انسان انہیں دیکھ لے تو اس پر قابض بھی ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ قبرستانوں میں جو درخت ہوتے ہیں ان پر جنات رہتے ہیں، اس لیے شام کے بعد کبھی بھی زیادہ قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، اور اگر آپ قبرستان کے آس پاس سے بھی گزریں تو آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا، جس سے یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اسی طرح سے انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ ہمیں جنات، عفریت، بھوت پریت کے قبضوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwig57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں کل ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔